अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता एपिसोड का अख्ताम इस नतीजे पर हुआ था कि इंसान की तख्लीक में अल्लाह की रूह नहीं बल्कि उस एजेंसी का रोल रहा है जिसको कुरान रूह कहता है। तो रूह एक एजेंसी है, अल्लाह की रूह का जो इस्तिलाह है उसको हमने नामुनासिब ख्याल किया था। यानी नफ़क़ा का जो अमल है उसमें रूह की कार फरमाई थी, उस एजेंसी की कार फरमाई थी। अब रूह के बारे में चंद और बातें, उसके बाद हम असल मौजू पर आएंगे। देखिए, ये बात मालूम होनी चाहिए कि कुरान में रूह का लफ्ज़ मुतअद्दिद बार एक बात वाज़ेह रहे कि लफ्ज़ रूह कभी भी इंसान के हवाले से इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि हमेशा खुदा के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे ये तसव्वुर कि अल्लाह की रूह शामिल हो गई इंसान की तख्लीक में, अल्लाह की रूह फूंकी गई, ये ख़ुद ऐसा लगता है कि ये नामुनासिब सा एक स्टेटमेंट है और नामुनासिब सा एक तर्जुमा है जो कुरान की बाज़ आयतों के सिलसिले में हमें नज़र आता है। ये बात कि रूह का तज़किरा कुरान के हवाले से, खुदा के हवाले से है। ये जो छोटी सी आयत उसको बार बार मैं तज़किरा करता रहा हूँ, नफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, ये सूरह हिज्र में, सूरह स्वाद में, इसका मतलब यही है। दूसरी बात ये बात रहनी चाहिए जहन में कि रूह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, यानी वाहिद, एक। ऐसा लगता है कि जो एजेंसी है जिसको कुरान रूह कहता है, ये एक एजेंसी है, बड़ी ज़बरदस्त मखलूक है, बहुत ताकतवर मखलूक है, और अल्लाह की जो मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं इस दुनिया से मुताल्लिक़, उसमें मखलूक अल्लाह की दखील है। तीसरी बात यह है कि कुछ और काम भी रूह को दिए गए हैं। कुरान पॉइंट आउट करता है कि जैसे आदम की पैदाइश में रूह का दखल रहा, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में भी रूह का दखल बताया गया है। मिसाल के तौर पर उसमें फरमाया गया फ़ारसलना इलैहा रूहना, यानी फिर हमने उसके पास अपनी रूह यानी उस एजेंसी को भेजा जिसका तज़किरा भी हमने किया। इसके अलावा एक और भी काम है रूह के। एक ये कि ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम को मुस्तहकम करने, उनको क़ुव्वत अता करने के लिए रूह ने ज़िम्मेदारी अदा की। इसी तरह मोमिनीन को ताकत देने के लिए, मोमिनीन की मदद करने के लिए भी रूह की कारफरमाई होती है, और ये माजी में भी होती रही है और मुमकिन है आज भी होती हो। ये चंद वजहातें थी। अब हम उस असल सवाल की तरफ आते हैं, उस असल मसले की तरफ आते हैं। इसमें कुरान में कहा गया सूरह आल इमरान में उनकी 59वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, यानी ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम किसी है जिसे उसने मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा हो जा और वो मौजूद था। यानी ये जो आदम और ईसा में जो सिमिलिट्यूड है, जो मुशाबहत है, यहाँ मैं उसका तज़किरा कर रहा हूँ और यह आयत उसकी तरफ इशारा कर रही है। अब इस आयत को ज़रा वाज़ेह और तौर पर समझने के लिए हम इस आयत के 3 टुकड़े करते हैं। हालांकि यह आयत मुसलसल है। पहला टुकड़ा ये कि यानी ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम किसी है, दूसरा टुकड़ा ये जिसे उसने मिट्टी से पैदा किया, और तीसरा ये उसने कहा हो जा और वो मौजूद था। इनको अलग अलग स्टडी करेंगे आज की इस नशिस्त में। देखिए, पहली जो बात है, सवाल ये है कि मुशाबहत की जो बात है, ईसा और आदम में जो मुशाबहत है, इसके सिलसिले में एक बात हमें मालूम है कि आदम की पैदाइश में किसी इंसान का कोई रोल नहीं था, किसी इंसान की कारफरमाई नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में हज़रत मरियम मौजूद है, यानी माँ मौजूद है, लेकिन बाप नहीं है। अब ये जो एलिमेंट हैं, ये जो निकात हैं, ये मुशाबहत के निकात नहीं हैं, इससे कुछ सिमिलरिटी ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन आप जब हम ये कुरान की वो आयतें पढ़ते हैं, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है, तो मुतअद्दिद बार, बल्कि तकरीबन हर जगह पर हज़रत मरियम के बारे में कहा जाता है कोई एक पाकबाज खातून थी, उन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी। बार बार अल्लाह ताला का ये फरमाना, इससे एक मतलब तो ये हो सकता है, कोई चाहे तो ये समझ ले कि कुछ लोगों के जहन में कुछ शकूक है मरियम से मुतालिक,
اور اللہ تعالیٰ ان کو رفع کرنا چاہتا ہے، بار بار یہ کہہ کر کہ وہ پاک باز خاتون تھی۔ لیکن یہ بات ذرا بعید از قیاس ہے۔ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ بات کہہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو جنسی اختلاط کا جو طریقہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے انسان کی پیدائش میں، وہ استعمال نہیں ہوا۔ یعنی جو سیکسول جو طریقہ ہے انسان کی پیدائش کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نہیں ہوا۔ اسی لیے بار بار کہا گیا کہ مریم پاک باز عورت تھی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کوئی اور مرد ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ روح جو انسانی شکل میں اچانک آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مرد کی شکل میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ممکن ہے یہ اسی کار فرما رہی ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ بتا دیا گیا کہ وہ ٹوٹلی انہوں نے اپنے آپ کو پاک باز رکھا تھا اور اس تجربے سے وہ نہیں گزری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں فرمایا گیا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یعنی تو اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نفخہ کا جو عمل ہے کچھ سملرٹی اس کی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی، نفخت فیہ من روحی، یعنی اس وقت بھی یہ ہوا کہ نفختہ کا عمل ہوا، روح کے ذریعے کرایا گیا۔ گو کہ وہاں جس پر کرایا گیا وہ نفس واحدہ تھا، اور یہاں جس پر کرایا جا رہا ہے یہ مریم علیہ السلام ہے، حضرت مریم ہے۔ تو وہاں پر روح کے ذریعے نفس واحدہ پر، اور یہاں پر روح کے ذریعے حضرت مریم پر۔ تو یہ وہ عمل ہے جو دونوں میں ہمیں مشترک نظر آتا ہے اور دونوں میں سملرٹی نظر آتی ہے۔ تو اصل جو مشابہت ہے دونوں میں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں، وہ اصل میں پروسیس کی ہے، اس پروسیس کی ہے جس کے ذریعے ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس میں چند باتیں اور ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم کی 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یعنی روح نے اس میں، اس کون ہے؟ مریم، روح میں یعنی مریم میں نفخہ کا عمل کیا۔ عام طور پر ترجمہ یعنی کہ پھر ہم نے اپنی طرف سے پھونک ماری، یہ کیا گیا ہے اس پہ، لیکن اس کو زیادہ واضح کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روح نے، اللہ کی اس ایجنسی نے جس کو روح کہا گیا ہے، اس نے مریم میں نفخہ کا عمل کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو سورہ انبیاء میں کہی گئی ہے، آیت تقریباً ایسی ہے لیکن تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے پریپوزیشن کے اعتبار سے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پہلے میں فِيهِ مِن رُوحِنَا کہا گیا، دوسری میں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا کہا گیا۔ اس فِيهَا کا جو حوالہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی روح نے اس عیسیٰ کے ایگ میں یا فرٹیلائز ایگ میں کہا جائے تو نفخہ کا عمل کیا۔ اب دیکھیں بات اصل یہ ہے، یہاں پر نفخہ دو جگہ استعمال ہوا، ایک مریم اور ایک خود عیسیٰ کے اندر۔ یہ بات ابھی میں شاید اگر یہ بات کہوں کہ یہ علم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا، مریم پر اگر نفخہ کا عمل ہو رہا ہے تو یہ نفخہ کا عمل ویسا ہی ہے جیسا کہ نفس واحدہ پر آدم کے کیس میں ہوا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ اس میں جو فیہا کہا گیا ہے تو اس کی اشارہ میسکولن کی طرف ہے، میل کی طرف ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو نفخہ کا عمل ہے روح نے جو کیا ہے، ایک طرف مریم کے ساتھ کیا ہے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ کے جو فیٹس ہے اس وقت اس پہ بھی کیا ہے۔ اب یہ بات قابل تحقیق ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ زائگوٹ بننے کے بعد یا ایگ کے فرٹیلائز ہونے کے بعد کیا پھر کسی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے کہ اور کس ضرورت کے پیش نظر یہ نفخہ کا عمل کیا گیا، یہ بات قابل غور ہے۔ فی الحال یہ بات بہت واضح نہیں ہے ہماری۔ اب جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کا دوسرا حصہ یعنی جسے اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے جسے اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ آیت کنٹینیوس آیت ہے، بیچ میں کہیں
کہیں اسٹاپ نہیں ہے، کہیں پر مسلسل ایک آیت ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی مثال اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، پھر کہا گیا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آخر کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایسا لگتا ہے یہ جو مماثلت ہے، یہ جو سملیرٹی ہے عیسیٰ اور آدم کے درمیان، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سملیرٹی تو ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ عیسیٰ نہیں بلکہ آدم کی پیدائش کا جو آغاز تھا وہ مٹی سے ہوا تھا۔ عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ بات آدم کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ گو کہ ان دونوں کے میں سملیرٹی ہے، گو کہ دونوں اللہ کے نزدیک مماثلت رکھتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔ بڑی انٹرسٹنگ آیتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں نفس واحدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، کہا جا رہا ہے دوسری طرف کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا، گویا ایک سلسلہ ہے جو تبدیل ہوتے ہوتے نفس واحدہ تک پہنچا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ایسا لگتا ہے بعض قرآن کی آیتیں ایسی جو کہتی ہیں کہ یہ جو آدم کی پیدائش ہے اس کی بگننگ ہوئی تھی، اس کی ایک ابتدا ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا سورہ سجدہ میں وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِینٍ، انسانوں کی تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا، مٹی سے شروع کیا، یعنی تخلیق کی ایک ابتدا تھی، ایک بگننگ تھی۔ جب کوئی بگننگ ہوتی ہے تو اس کے بہت سے اسٹیپ بھی ہوتے ہیں، بہت سے مراحل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ سملیرٹی عیسیٰ اور آدم میں ٹھیک اور رائٹ، لیکن یہ سملیرٹی اس طرح سے ہے جیسے نفس واحدہ سے آدم، ادھر مریم سے عیسیٰ، دونوں میں ایک ہی عمل ہوا ہے، ایجنسی نے ایک ہی طرح کا عمل کیا ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ نفس واحدہ تک پہنچتے ہی پہنچتے مختلف مراحل سے انسانیت گزری ہے۔ اس کا آغاز مٹی سے ہوا اور مٹی سے ان تمام چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ نفس واحدہ تک پہنچا۔ یہ جو ہوتے ہوتے کا مسئلہ ہے اس میں بھی قرآن میں ایک آیت ہے، فرمایا گیا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی اس نے تمہیں طرح طرح سے یعنی مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے، پہلے کچھ، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان تمام مراحل میں کم از کم 4 بلین ایئرس لگے ہیں۔ قرآن ان مختلف مراحل کی وضاحت کرتا ہے، بہت خوبصورت وضاحت ہے، بہت انٹرسٹنگ وضاحت ہے۔ تو یہ جو سلسلہ بتایا گیا ہے کہ قرآن نے یہ بات واضح کیا کہ دونوں میں مماثلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ واضح بھی کر دیا کہ عیسیٰ نہیں بلکہ آدم کی پیدائش کا آغاز مٹی سے ہوا تھا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے، جو طویل عرصے پر محیط ہے، گزرتے جب نفس واحدہ تک پہنچ گئی بات، تو نفس واحدہ کو آدم کی پیدائش کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ پوری ایک طویل سلسلہ ہے، میں نے جیسا عرض کیا تقریباً 4 ارب سال کا، جس میں زندگی مختلف مراحل سے گزری ہے۔ تو یہ تیسری بات جو کہی گئی کن فیکون، اس نے کہا ہو جا اور وہ موجود تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لمحوں میں یہ بات ہو گئی، زبان سے ایسا لگتا ہے کیسا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بہت طویل عرصہ لگا ہے۔ تو یہ جو آدم اور عیسیٰ میں جو مماثلت ہے اس کی وضاحت قرآن نے کی کہ مماثلت موجود ہے، لیکن ایک اسٹیج میں نے واضح کر دی کس حد تک مماثلت ہے۔ آدم کی پیدائش کا جو آغاز ہوا تھا وہ مٹی سے ہوا تھا، اور اٹ ٹک لانگ ٹائم ٹو دی ایکسٹینٹ آف 4 بلین ایئرس کہ نفس واحدہ تک پہنچ کر اللہ نے نفس واحدہ کو ذریعہ بنایا آدم کی پیدائش کا، اور یہ مختلف مراحل سے گزرتے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک لمبا پلان، اور جیسا کہ کسی گفتگو میں یہ بات شاید میں نے واضح کی تھی کہ اللہ نے جو مٹی کا پتلا بنانے کا جو تصور تھا، اللہ نے مٹی کا پتلا نہیں بنایا تھا بلکہ ایک اسکیم بنائی تھی، ایک اسکیم تھی کہ اس اسکیم کے تحت انسان کی پیدائش ہوگی، زندگی کا آغاز ہوگا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، جن کے طرف جو بار بار بالکل اس وقت بھی قرآن کی عنایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک پوری اسکیم تھی جس کے تحت انسان کو بنایا گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت کی طرف اشارہ کر کے
اور جو میں نے جو اشکالات بیان کیے ہیں، تو نفقہ کا عمل حضرت مریم پر بات واضح ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے اوپر نفقہ کا عمل کیوں ہوا ہے؟ یہ نقطے ایسے ہیں جن پر ابھی ہمیں تحقیق و ریسرچ کرنی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حکمت کیا ہے، لیکن یقیناً کیونکہ قرآن نے کہا ہے اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں موجود ہیں، اور جو کچھ اس وقت تک ہمارے علم کی جو پوزیشن ہے اس سے یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. چنانچہ اس گفتگو کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں، لیکن یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے. چوتھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جدید علوم کے اعتبار سے ہم کہاں تک پہنچے ہیں، اور کیا اس پوری اسکیم میں اور جدید علوم سے حاصل شدہ معلومات میں کچھ مماثلت ہے، یا کہیں کچھ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.